अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 21 में हम दो टॉपिक्स को सीखेंगे। दो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से हैं, आसान है इंशाअल्लाह ताला। एक चीज़ हम सीखेंगे कि हम मुसन्ना और जमा सालिम को मुदाफ के तौर पर कैसे सीखेंगे, मतलब उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका कायदा क्या है। इसी तरह हम मुदाफ और मुदाफ इलैह की अगर सिफ़ा आएगी, सिफ़ा यानी कि मुरक्कब तौसीफ़ी भी बीच में आएगा, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम सीखते हैं आज के लेक्चर में। अच्छा, सबसे पहले आपको ये स्लाइड अच्छी तरह से याद होगी जिसमें मैंने मुदाफ और मुदाफुन इलैह इन दोनों की आपको जो है तमाम रूल्स बताए थे कि मुदाफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और मुदाफुन इलैह के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको मैंने ये तो बताया था कि मुदाफ के ऊपर ना ही अल होता है, ना ही तनवीन होती है, जबकि ये वाला टॉपिक जो इसका थर्ड पॉइंट है कि मुसन्ना और जमा सालिम के सीगों का नून गिर जाता है। आज हमने इस चीज को सीखना है कि ये अगर मुदाफ जो है वो मुसन्ना हो, ये जमा सालिम हो, तो फिर जब ये मुदाफ बनकर आएंगे तो फिर कैसे इनकी पहचान करनी होगी। चले इसको इंशाअल्लाह ताला हम सीखते हैं। आपके सामने ये चार्ट है जो कि आप बहुत बार आप सीख चुकी हैं। इस स्टेज तक तो आपको तो बहुत बेहतरीन आपको ये चीज़ आ चुकी होगी कि मैंने यहाँ पे मुफरद, मुसन्ना, जमा सालिम, जमा मुकस्सर चारों चीज़ें आपके सामने रखी हैं अदद के लिहाज से। अब अगर ये पूरा जो चार्ट है ना, मैं इसको आपको मुदाफ के तौर पे सिखाऊंगी कि अगर ये मुदाफ बनते हैं तो जो मुफरद और जमा मुकस्सर है, आप इन दोनों पे भी नजर रखें कि इनकी तनवीन जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगी। अब काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, इसी तरह कुफारुन, कुफारन, कुफारिन, इनकी जो तनवीन है, जिनके ऊपर तो तनवीन है, उनकी तनवीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सीख चुकी हैं पिछले लेक्चर्स में। अब जब वो मुफरद में और जमा मुकस्सर में तनवीन आती है, लेकिन मुसन्ना और जमा सालिम में तो तनवीन नहीं आती, इनके ऊपर तो तनवीन नहीं होती, तो फिर किसको ड्रॉप करेंगे? यानी तनवीन जब है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ऐसी सूरत में यहाँ पे तनवीन तो नहीं, लेकिन आपको नून नजर आ रहा है जो कि इन सब में कॉमन है, चाहे वो मुसन्ना है, चाहे जमा सालिम है, रफा हालत में है या नसब या जर हालत में है, नून देखें यहाँ पे सब में मौजूद है। तो इन 6 के 6 सीगों का, 3 मुसन्ना के, 3 जमा सालिम के, इनका जब ये मुदाफ बनकर आएंगे, ठीक है, जब ये मुदाफ बनकर आएंगे तो इनका नून ड्रॉप हो जाएगा। मैं फिर से बैक करती हूँ। अगर ये मुसन्ना और जमा सालिम के ये जो सीगे हैं, ये जब मुदाफ बनकर आएंगे तो इनके ऊपर तनवीन तो नहीं है, लेकिन इनके साथ नून जुड़ा हुआ है, ये ड्रॉप हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये या अब अधूरा है, ठीक है, तो इस या को जरा हम मुकम्मल कर देते हैं और इस चार्ट को भी जरा पूरा मुकम्मल करते हैं। अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे ये जो सूरत हाल है ना, ये वो है जो कि मुदाफ बनकर आती है। सिंगल हरकत आ गई, तनवीन ड्रॉप हो गई मुफरद में और जमा मुकस्सर में, और जो मुसन्ना और जमा सालिम के सीगे हैं उनमें देखिए नून नहीं है। ठीक है, उनमें नून नहीं है। अब इनमें कैसे पता चलेगा कि ये मारफा कब है, मुसन्ना यानी नसब में कब है, या जर में कब है, या मुसन्ना या जमा सालिम? तो ये आपको पहचान अलिफ वाओ या से होगी, और डिटेल में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ है काशिफूना। काशिफूना, ये क्या है? जमा सालिम मुजक्कर है, मरफू हालत में है, इसको मुदाफ बनाना है। इसको हमने अब क्या करना है? मुदाफ इसका बनाना है। मुदाफ बनाने के लिए क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें जमा सालिम मुजक्कर हो या मोनस हो, ऊना की आवाज तो खैर मुजक्कर में ही होती है, तो जमा सालिम मुजक्कर में ऊना की आवाज में नून जो होता है उसको गिरा दिया जाता है, अगर उसको मुदाफ बनाना है तो। अब हमने इसको मुदाफ तो बनाना है, मैंने लिखा हुआ है। मुदाफ बनाने के लिए हमें क्या किया? उसका नून गिरा दिया, तो ये निशानी है कि ये मुदाफ है इस वक्त। तो अब आगे इसका मुदाफुन इलैह भी आ गया। अल अज़ाबी सूरह अद-दुखान में है, आयत नंबर 15 में। अल अज़ाबी क्या हुआ? ये मजरूर है क्योंकि ये मुदाफुन इलैह बन रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे असली लफ्ज जो था वो भी लिख दिया है कि ये काशिफूना था, और इसका नून जो है उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें कि ये असली लफ्ज इस तरह से था, उसका नून गिरा दिया गया है, जिससे ये पता चले कि ये मुदाफ है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया पूरा मुरक्कब इजाफी। अजाब को दूर करने वाले, अजाब को दूर करने वाले।
اچھا اب میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں یہ ایکسپلین کروں گی کہ یہ مرفوع ہے یہ کیسے پتا چلے گا. ویسے تو میں یہاں پہ بھی وربلی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ واؤ آپ کو بتائے گا کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ اونا کے بعد آپ کو کلیئر پتا چل رہی ہے کہ یہاں پہ اونا تھا، کاشفونا، تو یہ واؤ جو ہے یہ مرفوع ہونے کی علامت ہے. لیکن میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اب آگے بھی کچھ ایکسپلین کرتی ہوں، مثنیٰ کے ساتھ بھی، کیونکہ ابھی آپ نے صرف جمع سالم کا سیکھا ہے، پہلے میں مثنیٰ کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں. اب آپ کے سامنے دو کتابیں ہیں، اس کو جب ہم عربک میں لکھیں گے تو ہم کہیں گے الکتابانی، ٹھیک، الکتابانی. اب اگر میں انہی دونوں کتابوں کی نسبت دے دوں ایک لڑکے کے ساتھ اور میں کہوں کہ لڑکے کی دو کتابیں، ٹھیک ہے، لڑکے کی دو کتابیں، اب ان دو کتابوں کی نسبت ہو گئی ہے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب جو الکتابانی ہے اس کو مضاف بنانا ہے، اور مضاف بنانے کے لیے نہ تو ال ہوگا نہ ہی نون ہوگا. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ نہ تو ال ہوگا نہ ہی تنوین، کیونکہ مثنیٰ کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں ابھی پچھلے ہی کچھ سلائیڈز میں کہ جن پہ تنوین نہیں ہے مثنیٰ اور جمع سالم کے جو صیغے ہیں وہ وہاں پہ نون ڈراپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جمع مؤنث میں نہیں ہوتا، ان میں تا آتی ہے، ان کا نون نہیں ہوتا، جس کا نون بس ہوتا ہے نا وہ نون ڈراپ ہوتا ہے، تو وہ ہے مثنیٰ اور جمع سالم. اچھا دو کتابیں، اب ہم نے دیکھیں یہاں پہ جو سچویشن ہے کہ ال بھی نہیں ہے اور نون بھی نہیں ہے، تو آپ صرف کتابا اتنا حصہ جو ہے نا کتابا یہ لے لیں گے کیونکہ یہ بن گیا مضاف، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو لڑکے کے ساتھ اس کی نسبت جوڑنی ہے تو ہم آ جائے گا کتاب الولدی، ٹھیک ہے. اوکے، یہ جو الف ہے نا یہ الف آپ کو بتائے گا کہ اس میں مثنیٰ ہے، الف سے پتہ چلے گا کہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ عدد کے لحاظ سے یہ مثنیٰ ہے، اور یہ الف ہی آپ کو بتائے گا کہ یہ مرفوع حالت میں ہے. ایک منٹ، تھوڑا جلدی ہو گیا. یہ الف ہی آپ کو بتائے گا کہ یہ مرفوع بھی ہے، مرفوع ہے اور مثنیٰ ہے، یعنی کہ دو کو بتا رہا ہے، اس الف سے پتہ چلے گا. آنے کی واسطے نا تو نون تو ہٹا لیکن الف تو موجود ہے نا، یہ الف آپ کو بتائے گا کہ یہ مرفوع حالت میں ہے اور دو کے لیے ہے. اچھا اسی چیز کی اب ہم مثنیٰ اور جو مثنیٰ میں منصوب اور مجرور حالت بھی دیکھ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح الکتاب بینی لکھ دیا میں نے، کتاب بانی کی جگہ بینی لکھا، تو ابھی بھی وہی ہے کہ لڑکے کی دو کتابیں، تو ال اور نون دونوں ختم ہو جائیں گے، تو اب یہ بن گیا کتاب. ابھی اچھا میں اس کو پڑھ نہیں رہی ہوں، اس کی میں آپ کو ریزن بتاؤں گی. فی الحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو یا ہے نا، یہ جو یا ہے یہ یا آپ کو بتائے گی کہ یہ مثنیٰ ہے اور یہ منصوب یا مجرور ہے، ٹھیک ہے. یہ دو کے لیے بھی بتائے گی اور یہ منصوب یا مجرور ہے، اس یا سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مثنیٰ ہے، یعنی دو کے لیے بتا رہا ہے، اور اس یا سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب یا مجرور ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کتاب، اب میرے اس یا کو کیسے پروناؤنس کروں؟ آگے تو لام بھی آ رہا ہے، وہ جزم کے ساتھ ہے، میں کتاب بل تو نہیں پڑھوں گی، اس طرح تو پھر یہ مرفوع کی طرح لگے گا. تو اب کیسے پتہ چلے کہ ہم نے اس یا کو بھی پروناؤنس کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، اس یا کے نیچے ہم زیر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، اور یہ یا جو ہے یہ پروناؤنس ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ منصوب یا مجرور حالت بیان ہو رہی ہے، نہ کہ رفع حالت، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب الولدی، کتاب الولدی، اس طرح سے پڑھنے میں بھی آسانی، روانگی ہو گئی ہماری، اور یا بھی پروناؤنس ہو گئے، جسے پتہ چلے گا کہ یہ مثنیٰ کا منصوب یا مجرور حالت بیان ہو رہی ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں باقاعدہ قرآن مجید کی. ویسے تو کاشفون کاشفون دیکھے میں نے بولا کاشف العذابی، وہ جو تھا وہ بھی قرآن ہی کی آیت تھی. اب جو آگے ساری پریکٹس ہے وہ بھی آپ کو قرآن مجید کی آیات سے پریکٹس کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی. اب آگے دیکھیں کہ رسول ربی، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ذرا پہچان کر پائیں گی. یہ لفظ اصل میں تھا رسولانی، آنی کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نون جو ہے وہ گرا ہوا ہے، تب وہ بن گیا رسولا. اب رسولا جو ہے مضاف ہو گیا اور ربی جو ہے مضاف الیہ ہو گیا، مل کے بن گیا مرکب اضافی. رب کے دو رسول، رب کے دو رسول، یہ اوپر میں نے اس کی آیت نمبر اور سورہ نمبر لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. رب کے دو رسول. اب اسی طرح ہم ذرا چلتے ہیں منصوب یا مجرور حالت میں. تو یہاں پر کیا یہ اصلی لفظ تھا صاحبین، صاحبین، تو اس کا بھی نون ڈراپ ہوا ہے
تو یہاں پہ جب یا کھل کر آئی تو وہ پھر پراپر اس طرح سے آئی. ٹھیک ہے, تو صاحبئی. اب اس کو ہم نے جب جوڑ کے پڑھنا ہے تو پھر ہمیں یہاں پہ بھی سوچنا پڑے گا. پہلے ہم ذرا مضاف بنا لیتے ہیں کہ صاحبئی جو ہے یہ مضاف ہے, السجنی جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا, مرکب اضافی کمپلیٹ. اور اس کا ترجمہ ہے, سجن کہتے ہیں جیل کو, جیل کے دو ساتھی. جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب جیل میں تھے تو ان کے ساتھ جو دو ساتھی تھے جنہوں نے اپنا خواب سنایا تھا, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیل کے دو ساتھی. اچھا, اب آپ یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو صاحبئی ہم نے یا کو بھی پروناؤنس کرنا ہے, لیکن آگے اب اس کو کیسے جوڑیں, جوڑنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ایسی صورت میں ہم اس یا کے نیچے زے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, صاحبئی السجن, اب اس طرح سے پڑھا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال مین اشارے تو یہ یا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ مثنیٰ ہے اور پھر منصوب یا مجرور ہے. اب ہم چلتے ہیں جمع سالم کی طرف. ٹھیک ہے, جمع سالم میں ہم آپ کے سامنے ہیں مرسل الناقتی. تو اب یہ مرسلون تھا اصل میں, اس کا نون ڈراپ ہوا ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. اور الناقتی مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی, ترجمہ ہوا ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. ٹھیک ہے, شی کیمل, اونٹنی کے بھیجنے والے, اونٹنی کے بھیجنے والے. اسی کا اب ہم چلتے ہیں منصوب یا مجرور حالت میں چلتے ہیں. تو یہ بنینا تھا اصل میں لفظ, بنینا, بنی بنا جسے بنینا تھا, اس کا نون ڈراپ ہوا ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. اخواتی اس کا مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی. اخوات جو ہے یہ اختن کی جمع ہے اور یہ بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہنوں, بہنوں کے بیٹے, بنین بیٹوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہنوں کے بیٹے, تو یہ اس طرح سے ہے. اب یہاں پہ ہمیں زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو جوڑنا نہیں ہے, یہاں پہ حمزہ کے اوپر کلیئر زبر موجود ہے, تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں بنی اخواتی. ٹھیک ہے, بنی اخواتی. تو اب ہمیں یا کے نیچے اب زیر لانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیوں زیر لائی تھی, کیونکہ وہاں پہ جو لفظ تھا وہ اگلا لفظ جو تھا وہ ساکن تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں جوڑ کے پڑھنا تھا, اس وجہ سے زیر لانی پڑی. تو یہ جو زیر آئی ہے یہ بیسیکلی تجوید کے رول کے مطابق آئی ہے. تو یہ جو مثنیٰ اور جمع سالم کا ٹاپک تھا کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس کا استعمال قرآن مجید میں کم ہے, بہت کم بھی نہیں ہے لیکن زیادہ بھی نہیں ہے, اس لیے بس آپ کو یہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا نا, یہ انف ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کی صفت کا تعین, کہ جب صفت آئے گی مرکب اضافی کے ساتھ تو وہ کیسے استعمال ہوگی. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ بھی. مجھے امید ہے کہ جس انداز میں آپ کو ایکسپلین کروں گی آپ اس کو بہت انجوائے کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک مرکب اضافی موجود ہے, بیت اللہ, اللہ کا گھر. یہاں پہ اگر میں ایک صفت لانا چاہوں اور میں کہوں عظیم اللہ کا گھر, اللہ کی صفت لائی ہوں, عظیم اللہ کا گھر, تو یہاں پہ لفظ اب عظیم لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو اللہ ہی لفظ الجلالہ کے لیے صفت بنانی ہے. ٹھیک, تو اب جب صفت بنانی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اعراب بھی سیم رکھنا ہے. اب چونکہ اللہ ہی لفظ الجلالہ اس وقت حالت جر میں ہے, مجرور ہے, تو العظیم کو بھی ہم نے مجرور کرنا ہے, اس کے نیچے بھی زیر لانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کی صفت ہے. العظیمی اب کس کی ہمیں پتہ چل رہا ہے صفت ہے, اللہ ہی کی, ہمیں اعراب سے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں معرفہ ہیں, دونوں مجرور ہیں. دیکھیں صفت کی تمام جو چاروں خصوصیات ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کا عظیم گھر, اللہ کا عظیم گھر, یعنی کہ اب میں اگر اس عظیم کو بیت کی صفت بناؤں, بیت کی, عظیم گھر, ٹھیک ہے, تو اب ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا. اب یہ کرنا ہوگا کہ چونکہ بیتو یہ حالت رفع میں ہے, مرفوع ہے, تو العظیمی کا اعراب بھی پھر مرفوع ہونا چاہیے, ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ جو زیر ہے نا اس کو ہم کر دیں گے غائب اور اس کی جگہ پہ لے کر آئیں گے پیش, کیونکہ ہم نے اس عظیم کو اب بیت کی صفت بنانا ہے, تو پھر اعراب بھی سیم ہونا چاہیے, دونوں مذکر, دونوں واحد, دونوں مرفوع اور دونوں معرفہ. اب بیت کیسے معرفہ ہے, کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے, اور یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سکھا چکی ہوں کہ مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرہ, اس کا انحصار مضاف الیہ کے اوپر ہے. تو مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مطلب کہ مضاف بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اب یہ چاروں خصوصیات میچ ہو گئی, تو اس کا مطلب کہ اب العظیم جو ہے یہ صفت بن گئی بیتو کی.
تو دیکھیں کتنا آسان ہے پہچان کرنا کہ یہ جو صفت آ رہی ہے وہ مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی. تو آپ نے چاروں چیزیں میچ کرنی ہوگی. مین چیز ہے اعراب. اعراب کو آپ نے میچ کرنا ہوگا، جنس کو، ہر چیز مطلب آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ کس کی صفت بن رہی ہے. جس کے ساتھ چاروں چیزیں میچ کر گی اس کی صفت بن جائے گی. اچھا، اب یہاں پہ بہت سی سسٹرز کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر یہاں پہ دو صفت آ جائیں، جو کہ ویسے قرآن مجید میں سچویشن نہیں ہے، ایسی سچویشن میری نظر سے ابھی تک قرآن مجید میں نہیں گزری، لیکن میں پھر بھی ایک چیز ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اگر دونوں کی صفت آ جائیں، اگر جملہ ایسے ہو کہ عظیم اللہ کا عظیم گھر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی بھی صفت ہو اور بیت کی بھی صفت آئے، دونوں صفات آئے، پھر ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ چلے اب اس کو میں آپ کو اگلی اسکرین پہ سمجھاتی ہوں. میں اب دو عظیم بھی ساتھ لے کر آ گئی ہوں، ٹھیک ہے. اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات اکٹھی آ جائیں تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے مضاف الیہ کی صفت آئے گی. مضاف اور مضاف الیہ دونوں جب ہوں گے نا، تو جو مضاف الیہ ہوگا، اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ہی عظیم ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے ایک تو اعراب سے پہچان کرنا ہی کرنا ہے، دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو پہلی صفت ہے نا وہ مضاف الیہ کی ہوگی. ٹھیک، یہ قاعدہ ہے عربی قانون کا. اور جو دوسری صفت ہوگی پھر وہ مضاف کی ہوگی، یعنی کہ مضاف کی صفت پھر کافی دور جا کر آئے گی. مضاف الیہ کی صفت سادھی ہوگی، مضاف الیہ کی صفت ساتھ ہی ہوگی، جبکہ مضاف کی صفت پھر بہت آخر میں جا کے اینڈ پہ آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ ایسی کوئی بھی آیت کا حصہ میری نظر سے نہیں گزرا جس میں دونوں کی صفات اکٹھی آئی ہوں قرآن مجید میں، یعنی مضاف کی بھی آئی ہو اور مضاف الیہ کی بھی آئی ہو. ایسا ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن اگر کسی کے پاس قرآن مجید میں کی آیت میں سے کوئی ایسی سچویشن ہے تو پلیز یوٹیوب کامنٹ باکس میں ضرور وہ آیت لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے پہچان کیسے کرنا ہے تو وہ تو کلیئر آپ کو انشاءاللہ اب یہ آپ کو اندازہ ہو جانا ہے کہ دیکھیں بیتو مرفوع ہے تو العظیم بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع سے پتہ چل گیا، اعراب سے پتہ چل گیا کہ یہ العظیم ان دونوں میں سے کس کی صفت ہے، یعنی کہ بیت کی صفت ہے. اور جو دونوں مجرور ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، اعراب سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کون سی صفت کس کے لیے ہے. اور ویسے عربی قاعدہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلے جو صفت ہوگی، اگر دونوں صفات اکٹھی آئی ہیں تو جو پہلی صفت ہے وہ مضاف الیہ کی ہوگی، یعنی مضاف الیہ کی صفت اس کے ساتھ ہی ہوگی، جبکہ مضاف کی صفت آگے کر کے آئے گی. تو یہ ایک قاعدہ بھی ذہن میں آپ رکھ لیں. اچھا، اب میں آپ کو قرآن مجید سے ایگزامپل سے انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں. عذابو، دیکھیں نہ ہی ال ہے نہ ہی تنوین ہے، تو یہ ہو گیا مضاف. آگے یومن عظیم، آپ تو مجھے لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ فوراً کہیں گی کہ یومن عظیم یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی ذرا ون بائی ون ذرا چلتے ہیں کہ یومن مضاف الیہ بنا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عظیمین کس کی صفت ہے تو مجھے امید ہے اگر میں پوچھوں کہ یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کہیں گی کہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے، کیونکہ دونوں کا دیکھیں اعراب سے مار ہے. عذابو تو مرفوع ہے، جبکہ عظیمین یہاں پر کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر یومین کی صفت ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا مشکل ہے پہچان کرنا؟ بالکل مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کیونکہ چاروں خصوصیات جب آپ میچ کریں گی نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی صفت بن رہی ہے. تو یہ موصوف صفت مل کے یہ پورا مرکب توصیفی ہوا. اب کیا اکیلا موصوف مضاف الیہ بنے گا؟ نہیں، یہ اپنی صفت کو بھی ساتھ جوڑے گا اور پھر یہ پورا مضاف الیہ بنے گا. تو یہ پورا کا پورا مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے عذاب مضاف کے لیے، اور پھر اینڈ پہ پورا مرکب اضافی. ترجمہ ہم کریں گے، ایک بڑے دن کا عذاب، ایک بڑے دن کا عذاب. تو بڑا دن جو ہے، عظیم جو صفت ہے وہ یومن کی ہوئی. اچھا، اب ہم اس پہ بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. نارو اللہ، نارو مضاف، اللہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ. اب دیکھیں مجھے بار بار ہر چیز میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں نہ ہی ال ہے نہ ہی تنوین ہے. میرے خیال سے اب آپ اتنی اس سٹیج پہ اتنی میچور ہو چکی ہیں مضاف کے رولز کے لحاظ سے کہ مجھے ہر بار آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس کا ترجمہ ہے، یہ مرکب اضافی بنا، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی آگ، اللہ کی آگ. اب میں ایک لفظ لے کر آتی ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کی صفت بن سکتی ہے. الموقدۃ،
تو مجھے امید ہے کہ آپ اعراب سے ہی فوراً پہچان کر لیں گے، جنس پہ یا عدد پہ یا اس پہ جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وسعت پہ آپ کو اعراب سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی صفت بن سکتی ہے۔ تو اب آپ نوٹس کریں کہ نارو مرفوع ہے، اللہ ہی لفظ الجلالہ مجرور ہے، تو اب یہ الموقدۃ کس کی صفت بنے گی؟ تو دیکھیں نارو مرفوع، اللہ ہی لفظ الجلالہ مجرور، الموقدۃ بھی مرفوع، تو کس کی صفت بنی پھر؟ اس وقت یہ صفت کس کی ہے؟ نارو کی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ہم دونوں کی ذرا میچ کر لیتے ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں معرفہ ہیں۔ اب نارو کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، اور الموقدۃ میں تو کلیئر ال لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دونوں واحد ہیں اور دونوں ہی مؤنث ہے۔ دیکھیں الموقدۃ پہ گولتا ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہے، جبکہ نارو اور نارو بھی جو آپ کو پتہ ہے یہ آگ کے نام جو ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں، جبکہ اللہ لفظ الجلالہ مؤنث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اعراب کے ساتھ ساتھ جنس کا بھی اختلاف ہے، تو اس وجہ سے یہ کلیئر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ کس الموقدۃ کس کی صفت بن رہی ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اور آپ فوراً چٹکیوں میں پہچان لیں گی کہ یہ صفت کس کی آئی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مضاف کی جو صفت ہوگی نا وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ پھر مضاف الیہ کے بعد ہی آئے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بیچ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب الموقدۃ صفت بن گئی نارو کی، یہ ہم نے کنفرم کر لیا، یہ نارو ہو گیا موصوف، الموقدۃ جو ہو گیا یہ بن گیا صفہ۔ تو اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اس آگ کی ہم نے صفت لانی ہے، نارو کی صفت لانی ہے، آگ کی صفت، تو وہ ہوگا پھر اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اس آگ کی صفت ہے کہ وہ بھڑکی ہوئی ہے، بھڑکائی ہوئی ہے، نوٹ بھڑکی ہوئی، بھڑکائی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے کہ یہ اسم المفعول کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، یہ اس آگ کی صفت ہے۔ اچھا چلیں اب آپ میرے ساتھ مل کے ذرا اس کو بھی ذرا انالائز کرتے ہیں۔ عبادی مضاف ہوا، نہ کی ضمیر آپ کو پتا ہے کہ ضمیر متصل جو ہے مضاف الیہ بنا۔ اچھا آئیے مرکب اضافی، اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر پہلے میں اس کو بیک کر دیتی ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ المؤمنین یہ صفت کس کی بنے گی، مضاف کی یا مضاف الیہ کی، تو یہاں پر اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا یہ موصوف بن کر نہیں آتے، جب یہ موصوف ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ المؤمنین اس کی صفت نہیں بن سکتی پھر۔ تو یہ تو آپ کے لیے پھر بہت آسان ہو جائے گا کہ جب ضمائر بن کر آئیں گے نا مضاف الیہ، تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو بھی آگے صفت آ رہی ہے وہ پھر اس مضاف الیہ کی نہیں ہے، وہ پھر مضاف کی ہی بنے گی، کیونکہ ضمائر موصوف نہیں ہوتے، جب یہ موصوف نہیں ہوتے تو ان کی صفت بھی نہیں آتی، کیونکہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے نا، صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ موصوف بن کر نہیں آتے۔ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب کہ المؤمنین جو ہے یہ صفت ہے عبادی کی، یہ صفت ہے عبادی موصوف کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا دونوں کو انالائز کر لیتے ہیں، دونوں مجرور ہیں، دیکھ لیں عبادی کے نیچے تو کلیئر ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، اور مومنین ہمیں اینا کی ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ بھی مجرور ہے، کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف چونکہ مجرور ہے تو اس لیے یہ بھی اینا اس لیے ہے۔ دونوں جب معرفہ ہیں، اور المؤمنین میں تو ال لگا ہوا ہے، یہ عبادی کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ ضمیر جو ہوتے ہیں معرفہ ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ چونکہ معرفہ ہے تو اس لیے مضاف بھی معرفہ ہے۔ اچھا دونوں جمع ہیں، عبادی جمع مکسر ہے اور المؤمنین جمع سالم ہے۔ ٹھیک ہے، ہیں تو جمع ہی نا، بے شک پھر ایک کوئی جمع مکسر ہو ایک کوئی جمع سالم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا اور دونوں مذکر ہیں۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، ہمارے نیک بندے، اور سوری صالحین ذہن میں آ گیا، ایمان والے بندے، ہمارے ایمان والے بندے، ٹھیک ہے، یا مومن بندے، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے مومن بندے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کو اس طرح بھی اندازہ ہو گیا۔ اب ذرا آپ کے سامنے قرآن مجید ہی کی آیات میں سے میں لے کر آئی ہوں، المخلصین، المخلصین، تو یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں گے یہ لفظ دونوں جگہ پہ سیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ذرا اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ المخلصین کو ابھی ہم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پہلے اس والی سلائیڈ میں عباد اللہ المخلصین میں کہ یہ المخلصین یہاں پہ مضاف کی صفت بنے گی یا مضاف الیہ کی، تو آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے پھر کہ یہاں پہ اب المخلصین کو اگر آپ یہ دیکھ مین چیز، اب یہاں پہ اعراب کو ہٹا کر آپ ذرا عدد پہ آ جائیں، المخلصین جمع ہے، تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ جمع ہے۔
عبادی جمع ہے لیکن اللہ ہی لفظ الجلالہ جمع نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ المخلصین جو ہے اللہ ہی لفظ الجلالہ، یعنی کہ مضاف الیہ کی صفت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ المخلصین یہ مضاف الیہ کی صفت نہیں بلکہ مضاف کی صفت بنے گی، کیونکہ کیوں اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر دونوں، دیکھیں دونوں جمع ہے، ایک جمع مکسر ہے تو دوسرا جمع سالم ہے، لیکن ہیں دونوں ہی جمع، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبادہ جو ہے یہ کیوں معرفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پچھلی ابھی کچھ سلائڈز میں کافی ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اور یہ دونوں عبادہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، عبادہ اس وقت ہمیں کلیئر منصوب نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ المخلصینہ کا اعراب یہاں پر کیا ہے؟ منصوب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو موصوف ہے عبادہ وہ منصوب ہے، تو یہ موصوف سب ہو گئے عبادہ، اور المخلصینہ اس کی صفہ ہو گئی۔ اللہ لفظ الجلالہ کیا ہے؟ اچھا پہلے اس کو کر لیتے ہیں کہ موصوف صفت مل کر یہ ہوگا پھر مضاف، اور اللہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اللہ کے چنے ہوئے یا خاص کیے ہوئے بندے، اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے، یہ مخلصینہ یہ پھر دوبارہ اسم المفعول کا صیغہ ہے، جو کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ آگے جا کے سیکھیں گی کہ ہم نے خاص کیے ہوئے ایسے ترجمہ کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ چیزیں آپ آگے ڈیٹیل کے ساتھ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم ذرا دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں، اسی طرح اب اگر میں پوچھوں کہ المخلصین یہ مضاف کی صفت بنے گی یا مضاف الیہ کی، تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو ابھی پچھلی ہی سلائڈ ذہن میں ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ نہ تو ضمیر ہے، اور ضمیر کبھی بھی مضاف کبھی بھی موصوف نہیں بنتے، اگر یہ موصوف نہیں ہے تو اس کی صفت بھی نہیں ہے، پھر اٹ مینس کہ المخلصین پھر نہ ضمیر کی صفت نہیں ہے بلکہ مضاف کی صفت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا ہم دونوں کو میچ کر لیتے ہیں، دونوں جمع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معارفہ ہیں، اور اب ہم اعراب پہ چلتے ہیں، تو عبادی مجرور ہے، ٹھیک ہے، عبادی مجرور ہے، اگر یہ مجرور ہے تو اس کی صفت پھر کیا ہوگی؟ وہ بھی مجرور ہوگی، اس کا مطلب کہ یہاں پہ المخلصینہ مجرور ہے جبکہ یہاں پہ المخلصینہ منصوب تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں المخلصینہ ایک جگہ پہ اینا کی آواز منصوب ہے اور ایک جگہ اینا کی آواز مجرور ہے، تو اب آپ نے کیسے پہچان کر لیا؟ اس کے موصوف سے، کہ جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا صفت کا ہوگا، تو یہاں پہ موصوف اب عبادینا میں موصوف جو ہے یہ عبادی موصوف ہوگا، اس یہ مجرور تھا، اور المخلصینہ یہاں پہ اس کی صفت بنی، موصوف صفت مل کے ہوگے مضاف، اور اس کی جو مضاف الیہ ہے وہ نا کی ضمیر ہے۔ اچھا آپ ترجمہ کریں گے، ہمارے خاص کیے ہوئے بندے، ہمارے خاص کیے ہوئے بندے۔ اچھا جی چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ دیکھیں چھوٹا سا ایک لیکچر تھا، اس میں میں نے 2 ٹاپکس کور کیے، اور یہ دونوں کے دونوں ہی نا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال میں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے البتہ آپ کو ملیں گی اس طرح کیا، یا تو آپ پریپیئر ہوں کہ ہاں اس طرح کا ہم نے سیکھا ہے، جب کبھی آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں اس طرح کی چیز سیکھی ہوئی ہے۔ اب ہم ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں۔ ہوم ورک میں یہ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، بالکل جس پیٹرن پہ میں نے کیا ہے آپ اس کو اسی انداز میں کریں، جو لفظ تھوڑے سے مشکل لگے میں نے ان کا ترجمہ لکھ دیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور بالکل انالائز کرنا ہے، جس طریقے سے اگر کوئی مثنیٰ یا جمع سالم جو مضاف بن کر آ رہے ہیں تو اس کی پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اور جو صفت اگر آ رہی ہیں تو اس کی پہچان کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی آپ کا ہوم ورک ہے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔